बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 सितंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर नहीं बल्कि एक कहानी है। कहानी है तनज़्ज़ुली की, आपके और मेरे वतन अज़ीज़ के अंदर तनज़्ज़ुली की। हर रोज़ हमारे इदारे, हमारे इक़्तिदार पर, ताकत पर बराजमान लोग हर रोज़ इखलाकियात की निचली गहराइयों पर गिरते हैं और हमें लगता है कि अब ये सतह आ गई, इससे नीचे कोई नहीं जा सकता। फिर अगले दिन वो हमें और हैरान करते हैं, वो उससे भी आगे नीचे गिरते हैं। कहानी है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद की, जिन्हें चौधरी साहब के लोगों ने उठा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रियाज़ अहमद साहब ने ज़रूर कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की होगी इसलिए उनको उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। चौधरी साहब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट की वजह से नहीं उठाते। चौधरी साहब वैसे भी उठाते हैं, कई वजूहात की वजह से बंदे को उठाते हैं। तो फिर आप जानना चाह रहे होंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद जो कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनको क्यों उठा लिया। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इन दिनों जस्टिस जहांगीरी, जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के अंदर एक जस्टिस जहांगीरी भी शामिल हैं, जिनके वालिदैन को अगवा किया गया, उनके रिश्तेदारों को अगवा करके मारा गया, उनके घरों के अंदर कैमरे लगाए गए, उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि आप ये फैसले करें, और वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं वो खड़े हो गए। अब जस्टिस जहांगीरी साहब के ऊपर बहतानबाजी करने के लिए, उनको अदालत से हटाने के लिए, याद रखिए कि जो इस्लामाबाद के 3 हलके जो धांधली के बारे में ट्रिब्यूनल के अंदर दरखास्तें सुन रहे हैं, उस ट्रिब्यूनल को भी जस्टिस जहांगीरी ही सुन रहे हैं। वही उन ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस की समाअत कर रहे हैं। इसलिए जस्टिस जहांगीरी साहब को पहले भी चौधरी साहब ने मना किया आज़ादाना फैसले करने, आइन के मुताबिक फैसले करने पर। अब ट्रिब्यूनल में भी मना किया। जस्टिस जहांगीरी है कि मानते नहीं हैं। तो फिर चौधरी साहब ने कहा कि चलें जस्टिस जहांगीरी साहब की पगड़ी के साथ खेलते हैं। गालिबन 1988 या 89, 1988, 1989 में कहीं जस्टिस जहांगीरी साहब ने लॉ की डिग्री कर रखी है कराची यूनिवर्सिटी से। चौधरी साहब ने कहा कि वो डिग्री जाली है। अब आप सोच सकते हैं कि तकरीबन ये 34, 35, 36 साल पुरानी जो बात है, उसमें यूनिवर्सिटी के पास कहाँ रिकॉर्ड होगा जस्टिस जहांगीरी साहब का उस तरीके से पढ़ा हुआ। शायद हो भी, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा, या चौधरी साहब ने फ़ाइल उठा के गायब करवा दी होगी। पहले क्लर्क बादशाह को कहा होगा कि वो फ़ाइल गायब कर दो, और फिर जस्टिस जहांगीरी के ऊपर जाली डिग्री का जो है वो केस बना दिया। अब उस केस की जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि उसने यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो आला तरीन फोरम होता है ना यूनिवर्सिटी का, उसे सिंडिकेट कहते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पर उसके डिफरेंट नाम होते हैं। सिंडिकेट का मतलब क्या है कि उसमें आला तरीन, उसमें वाइस चांसलर भी होता है, लेकिन उसमें MNAs भी होते हैं, 1 या 2। उसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी के फुल प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं। सिंडिकेट बेसिकली एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसकी पावर्स को रोज़मर्रा कामों के लिए वाइस चांसलर इस्तेमाल करता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि सिंडिकेट वाइस चांसलर के ऊपर एक बॉडी होती है। रोज़मर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो वाइस चांसलर कर सकता है, लेकिन जो बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल डिसीजन होते हैं उसमें सिंडिकेट की अप्रूवल वाइस चांसलर के लिए ज़रूरी होती है। मसलन वाइस चांसलर अगर कोई फैसला करता है और सिंडिकेट उसे रिजेक्ट कर देता है तो वो फैसला रिजेक्ट हो जाता है। सिंडिकेट यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी होती है और सिंडिकेट उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। अब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में, वो एसोसिएट प्रोफेसर होने की वजह से 2 या 3 प्रोफेसर या 4 प्रोफेसर्स अमूमी तौर पर सिंडिकेट पर होते हैं, जिनमें 1-2 एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, 1-2 फुल प्रोफेसर होते हैं, और उनका कई यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन भी होता है बाकायदा। तो प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब सिंडिकेट के मेंबर हैं। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जब डिग्री जाली का केस आना था, तो कराची यूनिवर्सिटी की ये रवायत है, कानून है, ज़ाब्ता है कि जिस पर इल्ज़ाम लगा हो, और पूरी दुनिया की अदालत, क्योंकि सिंडिकेट ने एक फ़ैसला करना है, जहां भी किसी के बारे में कोई फ़ैसला किया जा रहा, और मैंने पहले भी आपको कहा कि सिंडिकेट यूनिवर्सिटी का हतमी आखिरी फोरम है।
جب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو قانون کے مطابق جس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے اس کو سننا پڑنا ہے. تو اب جسٹس جہانگیری کو بلا کے سننا پڑنا تھا کہ جی آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے, تو جسٹس صاحب آپ اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہیں گے. اور یہ ہم نہیں, یہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے بتایا ہے کہ ہر سنڈیکیٹ میں کسی نہ کسی کی جعلی ڈگری کا کیس آتا ہے, اور ہر اسٹوڈنٹ کو سنڈیکیٹ جو ہے پابند ہے بلا کے اس کو سننے پر, اور بغیر سنے فیصلہ نہیں کر سکتا. اب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو پتا چلا کہ سنڈیکیٹ کی جو اگلی میٹنگ ہے اس کو پہلے تو اس کے ایجنڈے کو چھپایا گیا. اب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو پتا چلا کہ اس میں انہوں نے, جب ظاہر ہے یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں, کلیریکل سٹاف بتا دیتا ہے کوئی اور, انہوں نے کہا جی اس میں جسٹس جہانگیری کی جعلی ڈگری کا کیس بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے, اور ان کو بلایا نہیں گیا, ان کو بتایا بھی نہیں ہے, چپیتے فیصلہ کروانا ہے. تو ریاض احمد صاحب جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض ہیں, انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی, شور مچایا, غالباً ٹویٹ کیا, اس پر آواز اٹھائی کہ یہ یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. پھر کیا تھا, پروفیسر صاحب گھر سے نکلے سنڈیکیٹ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے, چودھری صاحب کے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا پولیس کے ساتھ مل کے, انہیں ایک تھانے میں لے گئے. اس تھانے میں قریب کوئی پروفیسر صاحب کے کوئی اسٹوڈنٹ تھے یا کوئی لوگ تھے, وہ آ گئے سارے. جب وہاں پتہ چلا تو وہاں سے ان کو لے کر کسی اور تھانے میں چلے گئے, اور یوں وہ جو وقت تھا سنڈیکیٹ کا وہ گزار دیا تاکہ پروفیسر صاحب سنڈیکیٹ میں نہ پہنچ سکیں. اس وی لاگ کے آخر پر میں پروفیسر صاحب کی بات چیت آپ کو سنواؤں گا, وہ سننے کے قابل ہے, 3-4 منٹ کی ہے, 3 منٹ کی. آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو پروفیسر صاحب کو اغوا رکھا گیا جتنی دیر تک پیچھے سے سنڈیکیٹ چل گئی اس کی کاروائی, تاکہ جسٹس جہانگیری کا جو حق ہے کہ ان کو سنا جائے اس کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں. اب آپ غور کیجئے, جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد ہے نا, اگر وہ برا نہ مانے تو ان کی ہلکی سی مشابت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملتی ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو یہ بات بری لگے گی, انہیں شاید گھن آئے کہ میں یہ مشابت کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ قاضی صاحب نے جس طریقے سے اپنے ضمیر کو دہی لینے بھیجا ہوا ہے جو کبھی واپس نہیں آیا, ڈاکٹر ریاض احمد یا کوئی بھی اور پروفیسر یا کوئی بھی اور باضمیر شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کسی صورت بھی ایسوسیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یا اگری نہیں کرے گا. ایک طرف دیکھیے کہ ڈاکٹر ریاض احمد ہیں, یہ چودھری نظام الدین کے سامنے کھڑا ہو گئے اور انکار کر دیا ہے ان کی جو بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ان کی لاٹھی سے بھی انکار کر دیا, ان کی بھینس سے بھی انکار کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ قانون, قاعدہ, اصول یونیورسٹی کا یہ ہے کہ جس کے خلاف بھی آپ نے لانی ہے ڈگری, لائیے جعلی ڈگری کا کیس, لیکن سنڈیکیٹ میں اسے سنا جائے گا. تو جسٹس جہانگیری کو بھی بلائیں. اب جسٹس جہانگیری کیا کریں گے, وہ اپنے 10 ساتھی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو پیش کر دیں گے ساتھ, جنہوں نے ان کے ساتھ لاء پڑھا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر ہوا نکل جائے گی ساری, اور بلکہ چودھری صاحب کی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہی ہے جھوٹے کیس بنانے کے بعد ہوتا کیا ہے. تو چپیتے وہاں سے ڈگری کو جعلی کروانا ہے اور ان کو نشان عبرت بنانا ہے, اور ایک ایک کر کے ان 6 ججز کو ہم نے نشان عبرت بنانا ہے تاکہ کوئی اور جج کھڑا ہونے کا تصور نہ کر سکے پاکستان میں. اس کام کے لیے ہم نے صحافی اٹھائے تھے, ہم نے سیاستدان اٹھائے تھے, ہم نے بہاول نگر میں پولیس والوں کو چھتر مارے تھے, ہم نے ڈاکٹر اٹھائے تھے, ہم نے عورتیں اٹھائی تھیں. ایک رہ گئے تھے شاید تو پروفیسر رہ گئے تھے. آج ہم نے وہ خانہ بھی, سارے خانے ہم ٹک کر رہے ہیں, آج ہم نے وہ بھی ٹک کر دیا ریاست کے طور پر. پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو آج اٹھایا گیا اور ان سے زبردستی انہیں سنڈیکیٹ میں شمولیت سے روکا گیا تاکہ جسٹس جہانگیری کے خلاف یہ کیس جو ہے اپنی مرضی سے کروایا جا سکے. ویلاگ کے آخر پر میں ان کی جو 2-3 منٹ کا جو آپ کو وہ داستان سنا رہے ہیں وہ ضرور رکھوں گا. اب اگلی خبر پر جاتا ہوں. آپ کو کل پرسوں سے ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ پاکستان آرمی کے ایک لیفٹننٹ کرنل خالد غالباً ان کا نام تھا, جن کے والد رحلت فرما گئے تھے, وہ اپنے 2 بھائیوں اور اب بھانجے کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں مسجد میں افسوس لے رہے تھے لوگوں سے. جب ان کو وہاں سے طالبان اٹھا کر لے گئے, پھر ان کی ویڈیوز آئیں. ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مغوی جو بھی ہو بیچارہ اس کے اوپر زیادتی کر کے کوئی بھی اپنی مرضی کی ویڈیو لے لیتا ہے. ہمیں افسوس ہوا اور ہم نے دعا کی اور تقاضا بھی کیا کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. آج ISPR کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کرنل خالد صاحب جو ہیں وہ باحفاظت اور غیر مشروط, یہ 2 لفظوں کے اوپر بہت زور ہے, باحفاظت اور غیر مشروط ان کی
خلاصی ہو گئی ہے, رہائی ہو گئی ہے, اور وہ واپس اپنے پیاروں کے ساتھ آ ملے ہیں, اور اس کا کریڈٹ علاقے کے عمائدین کو دیا گیا ہے. کسی فوجی آپریشن یا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی اور چیز سے وہ گھر نہیں آئے. اس اسٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوکل عمائدین ہیں انہوں نے انٹروین کیا ہے, طالبان کو سمجھایا ہے, اور یہ بڑا اچھا کام ہوا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اچھا کام ہوا. ہر چیز پر تنقید کو اچھی بات نہیں ہوتی. یہ بہت اچھا کام ہوا کہ علاقے کے جو عمائدین ہیں انہوں نے رول پلے کیا, اور اس میں جو اسٹیٹمنٹ میں 2 لفظ ہیں کہ وہ باحفاظت اور غیر مشروط طور پر واپس آئے ہیں, یہ میسج دیا ISPR نے. اب ہمارا سوال ہے, یہ جو عمائدین ہیں یہ KP سے ہیں, ان میں سے 90% عمران خان کے ووٹر ہیں, 95%. تو اگر ان سے بات ہو سکتی ہے تو تحریک انصاف سے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ عمائدین آپ کا بندہ اٹھانے والے, اغوا کرنے والے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو پھر اچھے طریقے سے, اور اچھی بات ہے, میں نے تو کہا کہ پاکستان میں سب کو مل کے ہی رہنا چاہیے, یہ اچھی سٹیٹمنٹ ہے ISPR کی, ہم تعریف کرتے ہیں. تو اگر طالبان سے بات چیت آپ کر سکتے ہیں اور بندہ وہاں سے چھڑوا سکتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا جرم کیا ہے, عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا کہ وہاں 9 مئی ان کے کھاتے میں ڈال دیا اور کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں. بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی, آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگلی خبر جی ICC سے ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے صدر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں, اور منگولیا میں جا رہے ہیں صدر پوٹن. وہاں پر ورلڈ وار 2 سے ریلیٹڈ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی یادگار تقریب ہو رہی ہے, اس میں صدر پوٹن نے بھی شمولیت کر لی. اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بیچارے منگولیا کے کمزور کندھوں کے اوپر, منگولیا چھوٹا ملک ہے ظاہر ہے, میں کوئی تحقیر امیز طریقے سے نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے, چھوٹی اکانومی ہے, ان کے نازک کندھوں کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے یہ بوجھ ڈالا ہے کہ جب پوٹن آپ کے ہاں آئے تو آپ نے اسے گرفتار کر لینا ہے. اچھا جی, ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ صدر پوٹن پر الزام یہ ہے کہ جب جو جنگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم یوکرین میں, تو جو جنگ زدہ علاقے ہیں وہاں سے عورتوں اور بچوں کو زبردستی انہوں نے, اور بزرگوں کو زبردستی وہاں سے نکالا ہے. اب پوٹن کی پوزیشن وہاں یہ ہے کہ جنگ زدہ علاقے سے عورتوں, بچوں اور بزرگوں کو نکال کر ان کا انخلا کر کے محفوظ مقام پر پہنچانا یہ قانون کے مطابق ہے, قانون کے خلاف نہیں ہے. بہرحال جو ICC کا چارٹر ہے, نہ ہی یوکرین اس کا سگنیٹری ہے, نہ ہی رشیا اس کا سگنیٹری ہے, لیکن منگولیا اس کا سگنیٹری ہے. تو جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا وہ تو سگنیٹری نہیں ہے دونوں ملک. اس لیے رشیا نے, پوٹن کے جو اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم تو سگنیٹری نہیں ہیں, ہماری جانے بلا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ICC کے اس فیصلے کی. ICC اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے بھی اس طرح کے وارنٹ جاری کرنے کی باتیں کر چکا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی عمل ابھی تک نہیں ہوا. اس پر بھی یہی ہونا ہے, لیکن بیچارے منگولیا کو خواہ مخواہ بیچ میں کھینچا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں یہ بھی سچویشن جیسے جیسے ڈیولپ ہوئی آپ کے سامنے اگلی سچویشن رکھیں گے. اچھا جی, جویل لطیف صاحب نے اخیری کر دی. میاں جویل لطیف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے اداروں نے, پولیس نہیں کہا انہوں نے, یہاں پر آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ انہوں نے پولیس کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کے اداروں نے لاہور کی ایک طاقتور شخصیت کو پیسے لے کر جناح ہاؤس پر حملے میں چھوڑ دیا ہے. اور یہی نہیں رکے, انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا. الزام لگا رہے ہیں قانون توڑنے, بے ایمانی کرنے کا انویسٹیگیٹو اداروں کے اوپر, پولیس پر نہیں الزام لگا رہے. پولیس تو سیدھا کہتے مطلب اسٹیبلشمنٹ پر, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں. ان کے کسی بندے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پیسے لے کر 9 مئی کا خاص آدمی چھوڑا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے پر بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو. تو جویل لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے 9 مئی کا احتساب ایسے کرنا تو پھر نہ ہی کرو. سو بات تو ان کی ٹھیک ہے, یا تو پھر واقعی یہ پریس کانفرنس کی جو آپ نے, اگر واقعی PTI نے کیا ہوتا تو آپ یہ پریس کانفرنس کی سہولت کیسے دیتے؟ یہ تو اسی لیے دی کہ آپ یہ سب کچھ مینج کرنا چاہتے تھے. اچھا جی, حنیف عباسی صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, بڑی غلیظ قسم کی سٹیٹمنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا جو ان کا سیل ہے اس کو دیکھیں تو اس میں سے کوکین نکلے گی. حالانکہ پولیس وہاں پر ان کی اپنی, وہاں پر ملٹری کے لوگ موجود ہیں, جیل ان کی اپنی, گورنمنٹ ان کی, اور کوکین عمران خان کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اور ملٹری دونوں عمران خان کو کوکین سپلائی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. بہرحال اس بکواس کے جواب میں شہزاد اقبال جو جیو کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے سوال پوچھا رانا ثناء اللہ سے کہ اس بات کے اوپر آپ کیا کہیں گے, جس پر رانا ثناء اللہ نے
قدرے بہتر. میں نے آپ کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر فیزز آتے رہتے ہیں, کبھی وہ درست ہو جاتے ہیں, کبھی غلط ہو جاتے ہیں. میرا خیال وہ بھی کوئی پیچھے سے ذرا تھوڑا سا ان کو اٹھاتا ہے تو پھر وہ الٹے بیان دیتے ہیں, پھر ان کو عقل غالب آ جاتی ہے, پھر بیان درست کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کو چھوڑیں, لیکن ایک بات میں مانتا ہوں کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ عمران خان اتنی جرت کے ساتھ جیل کاٹیں گے. انہوں نے کاٹا, انہوں نے مزاحمت کی ہے, یہ ماننا پڑے گا, کیونکہ انہیں لگتا تھا نواز شریف والا ہی کام ہونا ہے, بلکہ اس سے بھی آسان کام ہونا ہے. یہ سنیے ذرا رانا ثناء اللہ نے کیا کہا. بہرحال اس نے مزاحمت کی ہے اور اس نے جو ہے وہ جیل کاٹی ہے. میرا اندازہ جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کر سکیں گے, لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے وہ جیل جو ہے وہ انہوں نے کاٹی ہے. تو مطلب آپ جو سمجھتے تھے کہ آپ بلکہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ وہ منشیات کے عادی ہیں اس لیے وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے, آپ کے اندازے غلط ثابت ہوئے, کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں, منشیات کا عادی ہونا نہ ہونا اور چیز ہے, لیکن جیل میں وقت گزارنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا یہ اوور آل خیال تھا کہ وہ شاید اس چیز کو جو ہے وہ فیس نہیں کر سکیں گے, لیکن ہی ڈڈ, انہوں نے کیا ہے فیس. سن لیا آپ نے. میرا نہیں خیال تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. تعریف وہ ہے جو آپ کا مخالف کرے, آپ کا دشمن کرے, تعریف ہوتی ہی وہ ہے, اور عمران خان نے وہ پروو کر کے دکھایا. آگے جناب جو فیلڈ مارشل ہیں اس ٹائم کے, احسن اقبال صاحب, نون لیگ, وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ہی سمجھتے ہیں پاکستان کے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنی جب تک وہ 9 مئی کی معافی نہیں مانگتے. اور دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کا ابھی تک لندن جانے کا حتمی پلان نہیں, لیکن شاید چیک اپ کے لیے چلے جائیں. تو کوئی فیلڈ مارشل صاحب کو بتا دے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی نے انقلاب برپا کر دیا ہوا ہے پنجاب کے اندر, تو وہیں سے دوائی کیوں نہیں لے لیتے میاں صاحب, جہاں پر صحت کا انقلاب برپا کر دیا ہوا ہے انہوں نے. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا اپنا احسن اقبال صاحب نے کہ عمران خان تو 5 اسٹار جیل میں رہ رہے ہیں, تو جس طرح کی جیل ہماری تھی ہم نے ان پر وہ مظالم نہیں کیے, تو ایک سہولت دے دیتے ہیں. پاس صفدر کو آپ نے ادھر رکھا ہوا ہے نا مانسیرا میں بیچاروں کو, ان کو بھی اس 5 اسٹار, اور نواز شریف صاحب ادھر کریا پھر رہے ہیں, ان کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں انہی حالات میں ذرا ڈال دیں 10 دن کے لیے, آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ 5 اسٹار آپ کس کو کہتے ہیں. آگے جی اخباری خبر ہے, یہ ہماری خبر نہیں, اخبار کی خبر ہے, آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ کو چن لیا, اور اس اخباری خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ تحریک انصاف اگر بات چیت کرنے کو راضی نہ بھی ہو تو پھر بھی رانا ثناء اللہ بیک اینڈ پر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. اب یہاں سے آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی بات چیت نہ بھی کرنا چاہے تو پھر بھی رانا ثناء اللہ بات کریں گے. تو اب یہ ایک گیمک بھی ہو سکتی ہے, آپ کو ہمیں کنفیوز کرنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, اور ان کا کوئی ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ ہو رہی ہو تو ہم کود پڑیں بیچ میں. تمہارے لیے اخباری خبر ہے, اس کو ہم بھی ٹیل گیٹ کریں گے, نظر رکھیں گے اس کے اوپر, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ سے شیئر کریں گے. پنجاب کے کین کمشنر وہ ہوتا ہے, کین شوگر کین گنا, کین کمشنر جس کی ذمہ داری ہوتی ہے شوگر ملوں کو وقت پر چلوانا, ان کے سارے معاملات سارے ان کو ریگولیٹ کرنا. تو کین کمشنر پنجاب اور سیکرٹری خوراک, کیونکہ فوڈ کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی شوگر اس کے بھی نیچے ہوتی ہے, ان دونوں کو چینی ایکسپورٹ کی مخالفت میں ہٹا دیا گیا ہے. حسن رضا کی سٹوری ہے. حسن رضا نے یہ سٹوری دی ہے کہ کیونکہ پاکستان میں چینی کا سٹاک کم ہے, اگر چینی ایکسپورٹ کی گئی تو پرائس اور اوپر چلی جائے گی, اس لیے ان دونوں نے مخالفت کی کہ چینی ایکسپورٹ نہ کی جائے, اور ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چینی کے اوپر جو مالکان بیٹھے ہیں سارے کے سارے وہ تو شریف خاندان ہے, جہانگیر ترین صاحب ہیں, انہی کی ملیں ہیں چینی کی. تو اب انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے یہ کام کر لیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر ہے کہ ساہیوال, یہ ڈان کی خبر ہے, آپ کو دکھاتے بھی ہیں. ساہیوال پولیس نے اصل میں شاید بھینس چوری یا کسی اور کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, تو وہ پہنچ گئے گروہ تک, اور پتہ چلا کہ ان کے اپنے پولیس والے جو ہیں وہ کار چوری کا گینگ چلا رہے ہیں. ایک مجرم کہیں پکڑا, اس سے انویسٹیگیشن ہوئی اور پتہ چلا وہ کسی گروپ کا حصہ ہے, اور بعد میں پتہ چلا وہ پولیس والے ہیں سارے جو کار چوری کا گینگ چلا رہے ہیں, اور یہ ساہیوال میں گرفتاری ہوئی. ہو بھی کیوں نہ, جس طرح سے پولیس کو ہم نے استعمال کیا ہے, جو تباہی ہم نے پولیس کی مچائی ہے, اس کے علاوہ پولیس اور کر بھی کیا سکتی ہے. اور بھی بہت ساری خبریں ہیں, آج تو بھری ہوئی ہیں خبریں, کافی ساری خبریں, وہ اب میں پنجابی ویلاگ میں لے جاؤں گا. یہاں سے میں آپ کو صرف پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کا بیان سنواؤں گا,
خبریں جو آج بہت ساری ہیں. اوورسیز پاکستانیوں پر نیا بوجھ پڑ رہا ہے, ایل پی جی کی قیمت بڑھی ہے, محسن نقوی صاحب نے 74 کروڑ روپے کسی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک پنجابی نوجوان جو بلوچستان میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا, اس کی کہانی ہے. پھر طلبہ تحریک کی بات ہے جنہوں نے تحریک شروع کرنی ہے. پھر کنگ ایڈورڈ کالج کے ڈاکٹرز کا معاملہ ہے. پھر ایک پولیس والا اپنے بچے بیچنے کو پہنچ گیا ہے. پی ٹی آئی کی ویمن لیڈر کے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے, اور بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ پنجابی ویلاگ میں آج کے دیکھیے. یہاں سے اب پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کا یہ سنیے, ان کا آج کا واضح لفظوں میں جو انہوں نے بیان دیا ہے, جس سے بالکل سارا نظام ننگا ہوا کھڑا ہے. اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. جی سنیے وہ کیا کہتے ہیں. یہ آئی سی سی پی ایس ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں نادر پنجوانی, حسین ابراہیم جمال اور عطا الرحمان, ان لوگوں نے دباؤ ڈال کر چیف منسٹر پہ وہ سینٹ اینڈ 1 گھنٹے پہلے 4 دن پہلے منسوخ کرائی. دوسرا میں نے کہا کہ جناب آج سنڈیکیٹ ہے اور اس میں ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں جن کے انفیئر مینس کی کارروائی پیش کی جا رہی ہے, اور ان کا اس کارروائی کے بارے میں سنڈیکیٹ کو کچھ نہیں پتا, صرف ایک سادہ کاغذ لگوا, ان کے خلاف کارروائی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. میں نے یہی لکھا اس کے اندر کہ ٹیچر سوسائٹی کو اور سنڈیکیٹ کے دیگر اراکین میری طرح الیکٹڈ, میں بھی سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں, ان کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ یونیورسٹی کے اوپر دباؤ ڈال کے کام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یونیورسٹی کو برباد کیا جا رہا ہے. اس کے بعد میں گھر سے نکلا ہوں 1:30 بجے, اور ٹیپو سلطان روڈ پر ایک احمد جنرل اسٹور ہے, اس کے سامنے 3 گاڑیوں نے مجھے آگے سے روکا, ادھر پیچھے سے روکا, اور مجھے بٹھا کر یہ لوگ لے کر گئے سب سے پہلے جمشید ٹاؤن تھانے کے اندر. وہاں مجھے انہوں نے 4 گھنٹے بٹھایا. پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر آئے یہاں 6 بجے, اور صرف اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ جو سنڈیکیٹ ہو رہی تھی 3 بجے وہ ختم ہوتا, اور تقریباً 6 بجے مجھے یہاں لے کر آئے. یہ اتفاق سے یہاں 6 بجے لے کر آئے. میرا گھر اسی محلے میں, میری وائف مجھے ڈھونڈتے نکلی تو دیکھا میری گاڑی باہر کھڑی تھی. وہ اندر آ گئیں اور انہیں شور مچایا, انہوں نے مجھ سے ملوایا, اور جیسی وہ میں نے کہا بھائی آپ بھی چلے جاؤ ورنہ آپ کو اٹھا لیں گے. وہ باہر نکلیں, انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ لوگوں کو بتایا ہوگا. اس کے بعد یہ مجھے یہاں سے جلدی میں لے کے بھاگے, اور پھر جو ہے وہ بریگیڈ تھانے لے گئے, وہاں مجھے بٹھایا 1 گھنٹے کے قریب, اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں لے کر آئے. اگر یہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے, ٹیچر سوسائٹی کے لوگ, ہمارے وکلا دوست, ہمارے زیبل کے اسٹوڈنٹ, باقی سول سوسائٹی کے ناصر منصور صاحب ہیں, HRCP کے خضر صاحب ہیں, باقی اور لوگ ہیں, میں کس کا نام لوں, یہ لوگ اگر یہاں نہیں کھڑے ہوتے تو میں نہ بازیاب ہوتا نہ یہ ہوتا. لیکن ایک بات بڑی سیدھی سی ہے, یہ ریاست اس قدر گر چکی ہے کہ آپ بتائیں سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہے کراچی یونیورسٹی کی, یار آپ اس میں ایک آدمی کی شرکت کو جو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کا جو کیس ہے, جیسے جہانگیر کا کیا ایجنڈا تھا کہ آپ کو شرکت سے روکا گیا؟ دیکھیے آج تھا سنڈیکیٹ کے اوپر صرف لکھا ہوا تھا کہ انفیئر مینز کمیٹی کی رپورٹ 17/8/2024 یہ پیش کی جائے گی سنڈیکیٹ میں. جو تفصیلی ایجنڈا ہوتا ہے اس میں ایک کاغذ لگا ہوا تھا, اس میں لکھا تھا یہ رپورٹ سنڈیکیٹ میں پیش کی جائے گی. بس میں نے اپنے طور پہ پتہ کرایا کہ انفیئر مینز کمیٹی میں یونیورسٹی کے ہی پروفیسران ہوتے ہیں, ان سے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ بھئی جسٹس جہانگیری کا معاملہ ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جن کے اوپر جعلی ڈگری کا کیس بنا ہوا. انہوں نے 89 یا 90 میں, مجھے نہیں پتا, کراچی یونیورسٹی سے LLB کیا, ان کے اوپر ایک کیس بنا ہوا. اور آج سنڈیکیٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. جعلی ڈگری کا اچھا, مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ انفیئر مینز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی پہلے اس امیدوار کو بلاتی ہے اور سے پوچھتی ہے بھئی یہ آپ کی ڈگری ہے جعلی ہے, آپ بتائیں صحیح ہے کہ نہیں, اس کو سنوائی کا موقع دیتے. تو معلوم ہوا کہ انفیئر مینز کمیٹی نے تو ان کو بلایا ہی نہیں, ان سے پوچھا ہی نہیں, ان کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کرتی. ہر سال 50-60 اسٹوڈنٹس کا انفیئر مینز کا کیس ہوتا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کو بلایا جاتا ہے. یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس انفیئر مینز کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف چارج ہے, آپ بتائیں, رسمی کارروائی. آپ یہ سمجھتے جسٹس والے کیس میں آپ کو پریشرائز, مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے اس سنڈیکیٹ میٹنگ میں روکنے کے لیے تو سب کچھ تھا, ورنہ میرے خلاف کیا کیس ہے. وہ ججمنٹ آ گئی آج سنڈیکیٹ کے اجلاس میں, مجھے نہیں پتا کیا ہوا, مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. آپ کے خیال میں کن لوگوں نے آپ کو, میرے خیال میں کیا آپ کے خیال میں بھی اس ملک کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, وہ اگر میرے جیسے چھوٹے سے آدمی جو کہ کراچی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اس کو اگر کسی بڑے مسئلے پہ جو اسلام آباد میں بھی چل رہا ہے اس میں اگر کوئی کردار ادا کر پاؤں گا تو بھائی بڑے حیرانی کی بات ہے یار. سر پولیس کیا کہتی ہے, آپ کو کوئی قانونی کارروائی کی ہے, آپ کی حوالگی کی ہے, کیا کیا ہے پولیس نے؟ اگر پولیس نے کوئی پرچہ کاٹا ہوگا تو پرچے میں لکھا ہوگا, ورنہ تو یہ شہر کا کیا اس پورے ملک کا تماشا یہی ہے. لوگ, میں تو بڑا خوش قسمت ہوں, تیسری بار اٹھایا گیا ہوں, تیسری بار. سن لیا آپ نے, میرا نہیں خیال اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے یہاں سے اجازت, اور باقی خبریں دیکھیے پنجابی ویلاگ میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.